अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टॉप 10 पाकिस्तान और मैं हूँ सईद आइरम। नाज़रीन, वाक़या करबला हमारी तारीख़ का एक ऐसा वाक़या है जिसने हमारी इनफरादी और इज्तिमाई दोनों हवालों से हमारी ज़िंदगियों पर बहुत से असरात मुरतब किए हैं। यही हमारा आज का मौजू होगा। प्रोग्राम में हमारे साथ इस सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अब्दुर्रहमान शाह साहब। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है, स्कॉलर हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं इन तमाम तर मामलात के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, जैसे मैंने अभी पहले कहा है कि वाक़या करबला हमारी तारीख़ का एक ऐसा वाक़या है कि जिसने हमारी ज़िंदगियों को, हमारी चाहे वो कौमी ज़िंदगी है, हमारी इंफरादी ज़िंदगी है, उसने हमें मुतासिर किया है। बुनियादी तौर पे ये कुर्बानी और हमारी अज़्म और जहद मुसलसल का एक वाक़या था। इसमें जो हमारा फ़लसफ़ा कुर्बानी था वो क्या था, और क्या हमने उस फ़लसफ़ा कुर्बानी का जो असल एसेंस है उसको समझा है? आज वाक़या करबला को गुज़रे 1393 साल हो चुके हैं, क्योंकि ये 61 हिजरी में वाक़या रूनुमा हुआ और अब 1445 हिजरी का पहला माह जो है वो शुरू हो चुका है। इन 1393 सालों के गुज़रने के बावजूद अभी तक इस वाक़या के अंदर जो पैगाम है, जो मानवियत है, या जिस इर्तियाश को बज़ुबान अल्लामा इकबाल हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली ने पैदा किया था, यानी जो ट्रेंड सेट किए थे हक़ और बातल के मेयार के, वो आज भी उसी तरह से मौजूद है। हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इस वाक़या को बयान करते हुए, वाक़या तो बहुत दफ़ा आपने सुना होगा और बहुत सारे लिटरेचर में पढ़ा भी होगा, सारी चीज़ें हैं, लेकिन बड़ा एक इनफरादी इस वाक़े का बाकी वाक़यात जो हैं उनसे मुख्तलिफ़ पहलू ये है कि बाकी वाक़यात रूनुमा पहले होते हैं और उन वाक़यात को लिखा भी बाद में जाता है, उनमें रंग भी बाद में भरा जाता है। लेकिन दश्त करबला की जो अहले बैत अतहार की तारीख़ है, ये वो वाक़यात हैं कि जो किसी मुअर्रिख़ की तारीख़ के या किसी रावी की मनगढ़ंत रवायात के मोहताज नहीं हैं। इन पे अल्लाह ताला ने कुरान करीम की आयात बय्यिनात, अहले बैत अतहार की तत्हीर पे के बारे में, रसूल करीम के ख़ानदान के फ़ज़ाइल के बारे में, और फिर इमाम हसन इब्न अली और हुसैन इब्न अली रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये दोनों हुज़ूर सैयद कायनात के वो शहज़ादे हैं कि जिनकी सीरत, जिनकी ज़िंदगी के गोशे और आगे मामलात और शहादत तक की सारी बातें सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत बड़ा पहलू है, और रसूल करीम ने अहादीस तय्यबात में इन तमाम चीज़ों को जमा कर दिया है। अगर सुनन तिरमिज़ी के बाबु मनाक़िब बिल हसन वल हुसैन को देखें तो उसमें इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी ने उन तमाम अहादीस तय्यबात को जमा कर दिया है कि जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन अहले बैत अतहार के दोनों अज़ीम अफराद की जो है वो मुशाहबत सोवरी भी मौजूद है, और उनकी सीरत मानवी भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के गोशों को वाज़े कर रही है। सर, हम बात कर रहे थे कुर्बानी के हवाले से, हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी के हवाले से जो उन्होंने मैदान करबला में दी है। ये वो कुर्बानी है जिसके बारे में हमें हज़ूर, जैसे आपने पहले बताया कि हज़ूर की सीरत में भी हमें वो वाक़यात मिल जाते हैं जिनके में इनकी तरफ इशारा किया गया है, हमें पहले से बताया गया था। उस पस मंज़र के साथ अगर हम आपको देखें तो हज़ूर ख़ुद इस बात की निशानदेही करते हैं कि आप के ख़ानदान का, आपके ये जो चिराग हैं ये करबला के मैदान में शहीद किए जाएंगे, और उन्हें किस तरह से शहीद किया जाएगा। इसके बावजूद इमाम हुसैन ख़ुद करबला तक तशरीफ़ लेकर जाते हैं। क्या इस वाक़े को टाला जाना या रोकना मुमकिन नहीं था? इसके बावजूद वो वहाँ पर गए, तो उस कुर्बानी का जो फ़लसफ़ा था या जो उसके बुनियादी नज़रिया था उसके ऊपर रोशनी डालें। देखें, पहली बात तो यह है कि इन्फॉर्मेशन आपको पहले से हो तो एज़ आ प्रिकॉशनरी मेजर्स आप लें, आप हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पे बहुत सारी चीज़ें करते हैं। ये हमारी अप्रोच जो है ना एक्वायर्ड नॉलेज के साथ, जो दुनिया में हमारे सोर्सेज होते हैं उनके लिए तो है, लेकिन जहाँ पे डिवाइन सोर्सेज के थ्रू इल्हाम की ताकत के ज़रिए एक चीज़ पहले बता दी जाए तो इसको हम उस पर्सपेक्टिव में नहीं लेते।
الہام کے ذریعے جو چیز بتائی جاتی ہے اس میں تو واضح طور پہ ساری چیزیں بتا دی جاتی ہیں کہ یہ معاملہ ہونے والا ہے، یہ معاملہ ہونے والا ہے، اور وہ چیزیں ہو کے رہنی ہیں، کیونکہ اللہ جل مجدہ اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کے بارے میں واضح طور پہ بتایا۔ مثلاً آپ رسول کریم کی اسی سیرت کو دیکھیں تو بخاری میں بھی یہ حدیث پاک 5772 نمبر پہ ہے، سنن ترمذی کے باب مناقب میں بھی ہے، مسند احمد بھی، 3 ان بڑی کتابوں میں موجود ہے، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، کہ چھاتی سے لے کر سر تک امام حسن بن علی حضور کے مشابہ تھے۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک، اور اس سے نیچے کا جو چال چلن تھا حضور کا، انداز تھا، وہ امام حسین ابن علی کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق تھا۔ اسی طرح ہم اور بھی دیکھتے ہیں، فتح الباری کے اندر بھی یہ موجود ہے، معجم کبیر طبرانی کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری بیان کرتے ہیں کہ دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحسن والحسین یلعبان بین یدیہ، کہ کہتے ہیں میں رسول کریم کے پاس گیا، امام حسن اور حسین دونوں آپ کے پاس جو ہے وہ کھیل رہے تھے، او ہجری، یا آپ کی گود میں کھیل رہے تھے۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ تحبہما، کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَكَيْفَ لَا أُحِبُّهُمَا هُمَا رِحَانَتَيَّ مِنَ الدُّنْيَا أَشُمُّهُمَا، کہ میں کیوں نہ ان سے محبت کروں، یہ دونوں میرے لیے دنیا میں خوشبوئیں ہیں اور میں ان دونوں کو سونگھتا ہوں۔ یہ میں سب سے پہلے اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچوں کی اہمیت، فضیلت اور ان مقامات اور اس مشابہت کے حوالے سے یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ اور اہمیت کس لحاظ سے زیادہ ہے، آپ اگر دیکھیں خصوصاً احمد سعید کاظمی شاہ صاحب کے مقالات کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، اور بڑی عمدگی کے ساتھ باقی احباب نے بھی جو اصحاب نسبت ہیں انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ دونوں رسول کریم نے ان شہزادوں کو اپنے ساتھ مشابہت اور محبت اور ان چیزوں میں اس جگہ پہ کیوں رکھا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ رسول کریم کی زندگی کے اندر ظاہری زندگی میں شہادت نہیں آئی، باقی ہر فضیلت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، تو اللہ نے کیونکہ وصف شہادت کی تکمیل جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے، اس کا آغاز آپ کی زندگی میں ہو گیا تھا، زہر بھی آپ کو دیا گیا، غزوہ احد میں آپ پہ حملہ کیا گیا، خون بھی بہہ نکلا تھا، افواہ بھی پھیل گئی تھی، لیکن اس چیز کی تکمیل جو ہے، جو مشابہت تھی امام حسن اور حسین کو، ان دونوں کی زندگی میں 50 ہجری کے اندر امام حسن بن علی کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شہادت معنوی، اور جو ظاہری شہادت ہے وہ 61 ہجری میں 11 سال کے بعد امام حسین ابن علی کی صورت میں مکمل ہوئی۔ تو میں کنکلوڈ کر سکتا ہوں کہ رسول کریم کی سیرت میں جو شہادت کا پہلو ہے اس کی اگر تکمیل آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو امام حسن بن علی اور حسین ابن علی ان دونوں سیدہ فاطمۃ الزہرا خاتون جنت کے شہزادوں میں موجود ہے۔ تو اس سے بڑھ کے اور کیا اہمیت ہو سکتی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بے شک۔ اچھا سر، حسن و حسین دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے لاڈلے تھے، جاننا یہ چاہیں گے کہ اس قربانی کے لیے جو حضرت حسین کا انتخاب کیا گیا اس کی کیا معنویت اور اس کی کیا اہمیت تھی؟ بات یہ ہے، آپ انبیاء کرام کے واقعات دیکھیں قرآن کریم کی جو ریکارڈڈ ہسٹری میں بعض روایات میں اختلاف کو نکال کے جو ہے وہ 27 انبیاء کرام بھی اور 25 کا بھی کہتے ہیں قرآن کریم میں ذکر ہے، لیکن آپ ان انبیاء کرام کو دیکھیں تو یہ سوال ہر نبی سے یہی کیا گیا کہ یہ فضل اللہ نے آپ کو ہی کیوں دیا؟ رسول کریم نے جب اعلان نبوت کیا، آپ کیونکہ پیدا ہوئے تو آپ در یتیم تھے، آپ جب پیدا ہوئے تو یہی کہا گیا جی کہ کسی اور کو یہ منصب رؤسائے صنادید قریش میں سے کیوں نہیں دیا گیا، آپ کو ہی کیوں دیا گیا؟ اللہ نے کیا نازل کیا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کے فضل کی بات ہے، جسے چاہتا ہے وہ اپنی نعمتوں کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ تو جہاں تک بات ہے کہ دشت کربلا کی اس تاریخ کے لیے امام حسین ابن علی کا ہی انتخاب کیوں، تو اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل تھا ان پہ کہ ان کو یہ سرداری اور یہ سیادت اللہ جل مجدہ نے اپنی بارگاہ سے عطا کی، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے اور سنن نسائی کی بھی حدیث پاک ہے۔ حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے ایک مرتبہ میری ماں نے پوچھا متا عہدو کا، کہ حذیفہ کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کہتے ہیں میں سمجھ گیا ماں پوچھ رہی ہے تانی بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول کریم کی بارگاہ میں گئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کہتے ہیں میں نے بتایا اتنا، تو کہتی ہیں فنالتنی، میری ماں ناراض ہوئی۔ کہتے ہیں میں نے ماں کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا، میں نے کہا کہ میری ماں
مجھے آپ اجازت دیں میں مغرب حضور کے ساتھ پڑھوں، وَأَسْأَلُهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكَ، اور میں ان سے عرض کروں گا کہ وہ میرے لیے بھی دعائے مغفرت کریں، تیرے لیے بھی۔ کہتے ہیں میری روٹھی ماں راضی ہو گئی۔ کہتے ہیں میں رسول کریم کے پاس آیا، مغرب پڑھی اور اس کے بعد وہاں باتیں شروع ہوئیں، عشاء پڑھی۔ عشاء پڑھنے کے بعد میں نے رسول کریم کو دیکھا تو آپ آگے چل پڑے اور میں پیچھے تھا، فسامع صوتی فقال من ھذا، انہوں نے جب میری آواز پیچھے سنی تو پوچھا یہ کون ہے؟ حذیفہ تو نہیں؟ میں نے کہا جی حذیفہ۔ کہتے ہیں ما حاجتوں کا، تیری حاجت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ساتھ ہی اور کچھ نہیں کہا، ابھی یہ کہا اور ساتھ کہا غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تیری اور تیری ماں کی مغفرت کرے، کوئی حاجت ہے؟ یہ طریقہ ہے عرب کے اندر۔ اب بھی آپ مصر میں جب ہم ٹیچرز کے ساتھ کوئی پانی کا گلاس ہی دے دیتے تو وہ کہتے کہ نور اللہ وجہک، اللہ تمہارے چہرے کو منور کرے، اس طرح سے وہ دعائیں دیتے تھے۔ تو رسول کریم نے بھی اسی عرب کے پیٹرن کے مطابق کہا کہ من ھذا حذیفہ، وہ بھی خود کہہ دیا اور کہا، انہوں نے کہا جی میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا غفر اللہ لک ولأمک فما حاجتک، اللہ تیری اور تیری ماں کی مغفرت کرے، کوئی حاجت ہے؟ اب آپ بتائیں، جو کنورسیشن ماں کے ساتھ ہوئی تھی گھر میں، اب اس کے بعد کوئی چیز مانگنے کی رہ جاتی ہے؟ کہتے ہیں اس کے بعد بلا توقف حضور نے فرمایا، آگے شہزادوں کی بات ہے اور سیدہ خاتون جنت کی ہے، کہ انتخاب کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ پہلے سے ہی اللہ کا فضل ان پہ ہو چکا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط قبل ھذہ اللیلہ، کہ حذیفہ یہ فرشتہ ہے، اس سے پہلے یہ زمین پہ کبھی اترا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتہ جس چیز کے لیے آنے والا ہے اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے، کیونکہ زمین پہ اللہ نے پہلے اس کو نہیں بھیجا۔ کہتے ہیں کہ استاذن ربہ ان یسلم علیہ ویبشرنی، یہ اللہ کے پاس گیا، اجازت طلب کی کہ یہ آئے اور میری ذات پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرے اور مجھے خوشخبری سنائے، کیا بأن فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ یہاں پہ حدیث مکمل ہوتی ہے کہ مجھے بشارت سنائے کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ کو جنت کی خواتین کی سربراہی اور میرے شہزادوں حسنین کریمین کو جنت کے جوانوں کی سربراہی عطا فرما دی گئی ہے۔ تو یہ بڑے کہتے ہیں نا کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو یہ انہی کا انتخاب کیوں؟ اس کا جواب یہی ہے کہ ابھی یہ بچپن میں تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سیادت اور سرداریوں کی باتیں کر دی۔ تبھی تو حضرت اقبال نے بھی کہا نا کہ مدعایش سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے با چنی انداز سفر، کہ اگر ان کا مدعا سلطنت ہی ہوتا تو اس انداز میں کبھی بھی وہ سفر نہ کرتے، کیونکہ 50 ہجری میں امام حسن بن علی کا وصال ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے اگر آپ آ جائیں تو امام حسن بن علی جو ہے جب صلح کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کے پاس زیادہ صوبے تھے، ادھر ایک تھا، آپ نے وہ سارے کے سارے دے دیے، کہ کیوں کہ نانا کی جو امت ہے اس کے اندر ایک اتفاق اور وحدت رہے، کیونکہ رسول کریم کی بخاری شریف میں ابھی بقرہ سے روایت ہے کہ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمین من المسلمین، ان کے ذریعے اللہ مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کروائے گا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ایک صوبے کو دیکھتے ہوئے ان کو باقی بھی دے دیے، کیونکہ ان کو سرداری اور بادشاہی رسول کریم کے گھر سے پہلے سے عطا کر دی گئی تھی۔ کربلا کا انتخاب، اس خاص زمین کا انتخاب، فرات کا کنارہ اور اس کربلا کی زمین کو امام حسین کا خریدنا، یہ تمام واقعات بھی اپنے اندر گہری معنویت رکھتے ہیں، مقصدیت رکھتے ہیں۔ کچھ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ امام حسین نے اسی زمین کا انتخاب کیوں کیا، اسی فرات کے کنارے کا انتخاب کیوں کیا اور اس کی اہمیت کیا تھی؟ پہلی بات تو پھر وہی جیسے آیات بینات ہیں، احادیث طیبات ہیں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ایسی روایات موجود ہیں کہ آپ پہلے بھی اس جگہ سے گزرتے تھے تو آپ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتے تھے، کیونکہ وہ شہریار علم ہیں، اللہ نے ان کو جو دانائی اور حکمت عطا فرمائی، تو ان چیزوں کا تعین پہلے سے متعین تھا۔ یہی بات جو آپ پوچھ رہے ہیں تو اس حوالے سے ذوق و شوق کے عنوان کے ساتھ، اور اکثر حضرت اقبال کے یہ اشعار فلسطین میں لکھے گئے تھے، وہ اسی جگہ کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ تو پولیٹیکل جیوگرافیکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ دجلہ و فرات اور اس علاقے کی جو لوکیشن ہے، پھر یہ دریاؤں کے ساتھ تہذیبیں آباد ہوتی تھیں۔
آپ مصر کو دیکھیں، جیسے وہ افریقن کنٹریز سے نکلتا ہے اور پھر خرطوم میں اکٹھا ہوتا ہے، سوڈان سے چلتے چلتے آگے جب مصر کی طرف چلا جاتا ہے، تو اسی لیے وہ عربی میں مقولہ بھی ہے کہ لولا النیر، اگر یہ نیل نہ ہوتا تو مصر بھی نہ ہوتا. بالکل. تو اسی لیے دریاؤں کے ساتھ پانی بالکل. کی جہاں فراوانی ہوتی تھی وہاں پہ لوگوں کے جو ہے وہ اکنامک انٹرسٹ بھی ان کے ساتھ ریلیٹڈ تھے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ زندگی بھی ممکن تھی، اور وہاں پہ جو ان کا ایسٹ ہوتا تھا لائف سٹاک اور یہ چیزیں، ان کو رکھنا اور ان کے لیے چراگاہ کا ہونا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو جغرافیائی اعتبار سے دیکھیں تو اس کی جو لوکیشن ہے یہ اٹ آلسو میٹرز، کیونکہ وہاں سے جو میسج اور جو چیزیں جو بھی قافلے رواں ہوتے تھے وہ ایک گزرگاہ کے طور پہ. اور پھر اکثر ہم نے دیکھا ہے بعض بزرگان دین اولیاء کرام کا بھی طریقہ کار ہے اور بعض اسکالرز نے بھی ایسی جگہ کو منتخب کیا کہ جہاں سے زیادہ لوگوں کا انٹریکشن ہو. تو اس اعتبار سے یہ سیاسی نظریات کے حوالے سے ایک ایسی جگہ اور ایک ایسی لوکیشن تھی کہ جہاں پہ حضرت امام علی مقام نے جو پیغام دیا وہ نہ صرف اس پورے خطے میں پھیلا بلکہ وہاں سے گزرنے والے جو تاجر حضرات تھے، جو باقی لوگ تھے، ان جو ڈائریکٹلی جنہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا لیکن پھر بھی انہوں نے اس فکر اور اس سوچ سے متاثر ہو کر ان تمام چیزوں کو ایکسیپٹ. بالکل. اور حضرت امام حسین نے بھی زمین خریدتے ہوئے یہی معاہدہ کیا تھا کہ ان کی اس مقام تک لوگوں کی رہنمائی کی جائے، ان کو وہاں تک پہنچایا جائے. ڈاکٹر صاحب، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ میدان کربلا میں جو بھی واقعہ ہوا وہ حق و باطل کی ایک کشمکش تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک پیغام بھی تھا. کیا ہم اس پیغام کو اس کے حقیقی معنوں میں سمجھ پائے ہیں؟ آپ کے اس سوال کا تعلق جو ہے وہ جوہر اسلام کے ساتھ ہے. اسلام بنیادی طور پہ جذبہ حریت دیتا ہے، اور جذبہ حریت سے مراد یہ ہے کہ یہ بندہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے بعد ہر قسم کے قید و بند سے آزاد ہے. تو حضرت امام علی مقام نے رسول کریم کے گھر سے اور اس گود کے اندر پرورش پائی تھی جہاں پہ صبح و شام ملائکہ اترتے تھے، اور رسول کریم کے حدیث طیبہ کے مطابق آپ کے کندھوں پہ سواری کی تھی. اور جب آپ کو اتنا بڑا منصب اور دین کا فہم اور جوہر عطا ہوا تھا، آپ نے جب دیکھا کہ یہ جو ڈسپیوٹس ہوئے ہیں آپس میں، چاہے جو بھی ان کے پیچھے وجوہات ہوں، اپنوں کی، اغیار کی، منافقین کی، لیکن اس کی وجہ سے وہ جو اصل جوہر حریت تھا وہ متاثر ہو رہا تھا کہ بندہ ہر قسم کے قید و بند سے آزاد ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے. تو امام علی مقام نے جب یہ دیکھا کہ یہاں پہ ان تمام چیزوں کا جو دین اسلام رسول کریم لے کر آئے تھے ان کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، ان روایات کو کچلا جا رہا ہے، جو چیزیں دین نہیں اس چیز کا نام لوگ دین رکھ رہے ہیں. بقول اقبال کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. تو وہ جو لوگ بیعت کر چکے تھے یزید لعین کی، اس کے بعد وہ اسی کی روش کے اندر بہنا شروع ہو گئے. تو امام علی مقام اگر اس وقت اس چیز کے سامنے بند نہ باندھتے جو پیغام رسول کریم 11 ہجری میں دے کے چلے گئے تھے، اور اس کے تقریباً ہم آگے دیکھیں تو 50 سال کے بعد یہ واقعہ کربلا رونما ہو رہا ہے. تو امام علی مقام نے ایک ریوائیول دیا اس پیغام کو اور اس میسج کو، اور آپ نے دین کا جذبہ حریت اجاگر کیا، دین کی جو حدود تھیں ان تمام چیزوں کو متعین کیا. اور یزید کا جو جبر تھا اسلامک پولیٹیکل تھاٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو جیسے مس یوز کیا جا رہا تھا اس اتھارٹی کو اور ان ریسورسز کو، ان تمام چیزوں کو امام علی مقام نے چیلنج کر کے اس اصل دھارے کی جانب موڑنے کی کوشش کی کہ جس کے اثرات آج تک موجود ہیں. تو میسج یہی ہے کہ ہر دور میں جیسے نمرود کے مقابلے میں حضرت ابراہیم رہے اور یونانی علوم و فنون کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ اپنی دانش مندی کے ساتھ معجزات کے ساتھ آئے، تو اسی طرح امام علی مقام کو اللہ جل مجدہ نے حق کا بہت بڑا علم بردار بنا کے ان باطل کی قوتوں کے مقابلے میں بھیج دیا. تو حق و باطل کی جو ٹسل ہے بقول اقبال ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. تو یہ چراغ مصطفی اور شرار بولہبی کی ٹکر رہی ہے، کردار بدلتے رہے ہیں لیکن اندر وہ ٹکر ہر دور میں موجود رہی ہے. آج کے دور میں بھی ہمیں یزید کو پہچاننے کی ضرورت ہے. وہی بات حضرت اقبال والی قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. تو یزید کو پہچان کے اس کی کسی ایسی چیز پہ ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا کہ جس کے ذریعے دین کی شکل بدل جائے، چاہے ہمیں اس کے لیے اپنے
بھائیوں جیسے بازو حضرت عباس کی طرح کٹوانے پڑیں، چاہے جوان علی اکبر کی طرح قربان کرنے پڑیں، اور حتیٰ کہ آخر میں معصوم علی اصغر کے خون سے بھی دشت کربلا پہ تاریخ لکھنی پڑے، تو امام علی مقام نے اس سے بھی گریز نہیں کیا اور اپنی جان سجدے میں قربان کر کے اس بات کی جانب جو ہے وہ اشارہ بھی کر دیا کہ میں دین کے ارکان کی حفاظت کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے تمہیں رہتی دنیا تک پیغام دے کے جا. بے شک سر، کربلا میں جو بھی واقعات ہوئے اور قربانیاں دی گئیں وہ تو اپنی مثال آپ ہیں اور ہمارے لیے رہنمائی ہے، لیکن واقعہ کربلا کے بعد بھی خاندان رسالت نے جو کچھ سہا، جو اسیری سہی، جو ان کے اوپر ظلم و ستم ہوئے، وہ بھی اپنی ایک تاریخ رکھتے ہیں، ان کے بھی اپنے مذہبی، فکری، سیاسی اثرات رہے ہیں. وہ اثرات کیا رہے ہیں؟ خاندان رسالت کی ان خواتین نے، ان بچوں نے، ان لوگوں نے کیا کنٹریبیوشن کیا تھا اس حوالے سے، اور اس کنٹریبیوشن کو آج ہم نے کس حد تک سمجھا اور اپنی زندگیوں پہ امپلیمنٹ کیا ہے؟ آپ کے سوال کو جو ہے وہ میٹ کرنے کے لیے میں سورہ احزاب کی آیہ کریمہ کا سہارا لوں گا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور میرے خیال میں ایک صاحب ایمان جب دشت کربلا کی تاریخ پڑھتا ہے اور پھر آخر میں آگے آنے والے حالات اور وقت کے اندر قرآن کے اس اصول کے مطابق تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن لوگوں میں اللہ پھیر پھیر کے لاتا ہے، تو وہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا، آگے پھر معاملات کیا ہوئے، وہ اس پوری آیت کی ریفلیکشن ہے جو اللہ نے ایک قانون سورہ احزاب میں دے دیا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ان تمام لوگوں کے بارے میں کیا کہا کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی لعنت کی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے. آپ مجھے بتائیں، تاریخ میں تو واقعات اور روایات موجود ہیں کہ جن ہستیوں کے بارے میں اور جس خون رسول کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود وہ فضائل اور قرآن کی آیات تطہیر اور حدیث کسا تک ہمارے پاس موجود ہوں، اس خاندان کے معصوموں کے ساتھ جس طرح کھیلا گیا اور جس طرح انہیں دعوت دینے کے بعد ان کے ساتھ جفا اور بے وفائیاں کی گئیں، کیا ایسے لوگ حضور کے امتی کہلانے کے حقدار ہیں؟ کیا ان کے اس عمل کی وجہ سے آقا کریم کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ کیا اللہ جل مجدہ نے اس آیت کے مصداق کے طور پہ ان پہ دنیا میں بھی لعنت کی ہے، آخرت میں بھی، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے؟ اس کے لیے ایک ذرا میں البدایہ والنہایہ سے علامہ ابن کثیر کی ایک روایت لوں گا. تو اس تاریخ کی کتاب میں آپ لکھتے ہیں ابو برزہ اسلمی، اور ایک روایت میں حضرت زید بن ارقم، یہ یزید کے اس دربار میں تھے کہ جب حضرت امام علی مقام کا سر انور لایا گیا، آپ کے ہونٹوں پر اس لعین نے چھڑی رکھی، تو حضرت ابو برزہ اسلمی تڑپ اٹھے اور کہا کہ ہاتھ کھینچ لے، میں نے رسول خدا کو بارہا ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ احادیث پڑھی اور کہا کہ روز معاشر تیرا شفیع ابن زیاد ہوگا، جبکہ تجھے پتہ نہیں جن پہ چھڑی رکھ رہا ہے حسین ابن علی، ان کے شفیع جناب محمد رسول اللہ ہوں گے. یہ کہتے ہوئے وہ دربار یزید میں ایک ارتعاش پیدا کر کے چلے گئے. پھر خصوصاً حضرت سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا کا جو کردار ہے وہ قطعاً فراموش نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ قاعدہ ہیں اس قافلہ کربلا کی جس میں امام علی مقام کو تو شہید کر دیا گیا، ان معصوموں کے اور عورتوں کے، خواتین کے اس قافلے کو لیڈ کرنے والی اور جگہ جگہ پہ یزید کے اس جبر کے خلاف حضرت علی کی اس روح کے ساتھ بولنے والی حضرت سیدہ زینب بنت علی ہیں. آج ہمیں سیدہ زینب بنت علی کے جو خطابات ہیں، ذرا ان کی جو ہے وہ روشنی میں، وہ جو حضرت اقبال نے شعر کہا ہے نا کہ اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی، کہ وہ رباہی کا انداز نہیں آتا. سیدہ زینب بنت علی نے جگہ جگہ ایسے آپ نے خطابات کیے اور ایسا میسج دیا اور دشت کربلا کے واقعات اور اس پیغام کو آگے بڑھایا کہ آج بھی ان کے خطبات لے کر ہم میسج لے سکتے ہیں. تو یہ واقعات کی موجودگی میں پھر شام سے گزرتے ہوئے آگے چلتے چلتے پھر قافلہ آگے مصر تک کیسے جاتا ہے سیدہ زینب بنت علی کا، اور وہاں پہ اہل بیت اطہار، اب بھی آپ ہم تو آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں اولڈ قاہرہ میں، قاہرہ کی جو وہاں پہ باقاعدہ ان کے جو قبرستان ہے اس میں تقریباً 2-3 کلومیٹر کا جو جگہ ہے وہ اسے کہتے ہی شارع الاشراف ہیں، کہ اشراف سے مراد سادات کرام ہیں، ان کی جو ہے وہ یہ گلی ہے کہ جس کے گرد و نواح میں ہمیں اہل بیت اطہار کے افراد کی قبریں نظر آتی ہیں. جاتے جاتے ایک آخری سوال ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ دور حاضر میں
جو واقعہ کربلا تھا اس کی معنویت کیا ہے. ہم آج بہت سارے چیلنجز سے نمٹ رہے ہیں. ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ عدم برداشت ہمارے یہاں پہ آ گئی ہے، جبکہ حسین کا سبق صبر کا تھا. آج ہم لوگ اب اپنے قومی سطح پہ بھی، انفرادی سطح پہ بھی بہت سارے مسائل کا شکار ہیں. واقعہ کربلا کو لیتے ہوئے ہم اپنے ان مسائل کو، ان چیلنجز کو کیسے نمٹ سکتے ہیں، اس کے حوالے سے تھوڑا مختصراً جواب دیجیے گا پلیز. واقعہ کربلا بنیادی طور پہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایک عزم و استقامت، عزیمت کی ایک بہت بڑی نادر مثال ہے. دیٹ از یو کین سے دیٹ دیر از نن آف سیکنڈ. ٹھیک ہے، یہ لاسانی ہے، کوئی اس کے ساتھ کسی چیز کو کمپیئر ہی نہیں کیا جا سکتا. آج کے دور کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو میرے خیال میں واقعہ کربلا میں جس ہستی نے ٹرینڈ سیٹ کیے تھے ان کی تربیت کے مدارج پہ غور و فکر کر کے ہمیں اپنی پیرنٹنگ کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس انداز میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی طرح اور رسول کائنات نے جو گھر میں ماحول دیا امام حسین ابن علی اور حسن بن علی ان شہزادوں کو، ایسا ہم اپنے گھر میں ماحول دیں اور ان کو للہیت اور ان چیزوں کی بنیاد پہ ان کی پرسنالٹی کو لے کر آگے چلیں. جب ہم آگے چلیں گے تو اس کے لیے پہلی چیز جو رول ماڈل ہے وہ پیرنٹس ہے. اس پہ حضرت اقبال نے کہا ہے نا کہ بطول باش و پنہاں شوزی اثر تابا آغوش برے بگیری، کہ فاطمۃ الزہرا جیسا کردار اختیار کر اور زمانے کی حیا سوز نظروں سے اوجل ہو جا تاکہ تیری گود میں بھی شبر کی طرح نوجوان جو ہیں وہ پروان چڑھ سکے. تو میرے خیال میں عصر حاضر کے اندر جہاں ایک جانب امام حسین کی اپنی زندگی ہے، وہاں پہ ان کی کہتے ہیں نا ہر مرد کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے. تو امام علی مقام کے پیچھے جو ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ردائے حیا ہے کہ جس کو آج ہمارے معاشرے میں، ہماری بچیوں کو ہماری صفوں میں اڑانے کی ضرورت ہے. اور میں یہاں پہ آپ کے اس پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ امام علی مقام نے قرآن کریم کی حفاظت کی اور اس کی تعلیمات کو بچایا. تو ہمیں نسل نو کو، چاہے نوجوان مرد ہیں کہ عورتیں ہیں، سورہ نور ترجمہ کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ ان کو پڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کا وہ حیا بھرا ماحول جہاں امام حسین پروان چڑھے وہ آج ہم اپنے گھروں میں ویلکم بیک اسے کر سکیں اور نئی نسلوں کو پروان چڑھا سکیں، نئی نسلوں کو بھی پروان چڑھا سکیں. بہت شکریہ سر آپ کا ہمارے پروگرام میں وقت دینے کے لیے. کربلا وہ واقعہ ہے، امام حسین کی زندگی اور ان کے 72 ساتھیوں کی زندگی، ان کے کی قربانیاں ہمارے لیے وہ سبق، وہ پیغام، وہ مشعل راہ ہیں جن سے ہمیں اپنی انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں میں رہنمائی لینے کی ضرورت ہے، اور وہ ہمارے لیے رہنمائی فراہم کرتے بھی ہیں. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اس پیغام کو سمجھیں، ہم ان کی اس قربانی کے مقصد کو سمجھیں اور آج اپنی نئی نسل کو اس سے روشناس بھی کروائیں. ہم اپنے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل بھی اسی حوالے سے زیادہ بہتر طور پہ، زیادہ مؤثر طور پہ ڈھونڈ سکتے ہیں جب ہم اپنی رہنمائی کے لیے ان ہستیوں کو اپنی کا رہنما متعین کریں گے جو ہمارے لیے واقعی میں روشنی ہے، جو واقعی میں ہمارے لیے ہدایت ہیں. واقعی کربلا پر جتنی بات کی جائے کم ہے، اس کی اتنی ڈائمنشنز ہیں، اس کی اتنی جہات ہیں کہ جس پہ جتنی بات کی جائے کم ہے، اور ہر بات میں، ہر جہت میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے. لیکن آج کے پروگرام سے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.